अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदु हर्तल आखिरह नज़िद लहू फ़ी हर्तिही व मन काना युरीदु हर्तद दुनिया नूतीही मिनहा व मा लहू फ़िल आखिरह मिन नसीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिही अफ़दल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ानुल मुबारक में कुछ दीनी मालूमात को हासिल करने की सआदत अता फ़रमाया। आज के हमारे इस इजलास का उन्वान इखलास की बरकतें क्या है, इसके मुतालिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फ़रमाया, मन काना युरीदु हर्तल आखिरह नज़िद लहू फ़ी हर्तिही। जो आखिरत की खेती को चाहता है हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफ़ा फरमाते हैं, और जो दुनिया की खेती को चाहता है हम उसके दुनिया ही से कुछ हिस्से को अता कर देते हैं। वमा लहू फ़िल आखिरह मिन नसीब, और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा बाकी ना होगा। इस आयत शरीफ़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इखलास की अहमियत और उसकी क्या बरकतें हैं उसका ज़िक्र फरमाया, और साथ ही साथ रियाकारी का क्या वबाल है उसकी मज़म्मत को भी अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफ़ा में बयान फरमाया। तो एक आयत में दो चीज़ों का ज़िक्र मिलता है कि इखलास की बरकत और रियाकारी की मज़म्मत। अब सवाल ये है कि इखलास क्या चीज़ है और रियाकारी किसका नाम है। अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदगी के लिए जो भी नेक अमल किया जाता है उसको इखलास कहते हैं। यानी सिर्फ़ उस नेक अमल से मकसूद अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के रसूल की ज़ात मुराद होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए जो नेक अमल किया जाएगा उसका नाम इखलास है। रियाकारी अल्लाह को छोड़कर, रसूलुल्लाह को छोड़कर दुनिया वालों को दिखाने के लिए और अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए, लोगों में अपना नाम जगाने के लिए जो अमल किया जाता है उसको रियाकारी कहा जाता है। अगरचे के रियाकारी में किया गया हुआ अमल नाजायज़ तो नहीं होता लेकिन नामकबूल होता है। यानी अल्लाह ताला उसके उस अमल को क़ियामत में कबूल नहीं फरमाता, लेकिन उस अमल की पूछ क़ियामत में नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज इमाम साहब को दिखाने के लिए पढ़ा, तो उसकी वो फ़जर की नमाज इमाम साहब को दिखाने के लिए पढ़ने की वजह से कबूल तो ना होंगी वो नमाज, लेकिन उस नमाज का सवाल क़ियामत के दिन नहीं किया जाएगा। यानी वो नमाज अदायगी में लाई जाएंगी लेकिन कबूलियत का दर्जा उसको नहीं दिया जाएगा। सज़ा होने के बाद, रियाकारी की सज़ा जब उसको दी जाएगी, उस सज़ा के बाद उस नमाज को कबूलियत का दर्जा दिया जाएगा। तो रियाकारी में एक ऑप्शन अपना अमल ज़ाया होने से बचने का है। तो हमें चाहिए कि इखलास को अपनाएंगे तो वह अमल मकबूलियत का दर्जा भी पाएगा और उस नेक अमल की बरकतें भी ज़िंदगी में पैदा हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने उसी का ज़िक्र फरमाया, मन काना युरीदु हर्तल आखिरह। जो आखिरत की खेती को चाहता है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के लिए आखिरत को पेश नज़र रखते हुए जो भी नेक अमल कर लेता है, अल्लाह फरमाता है नज़िद लहू फ़ी हर्तिही, तो हम उसके उस अमल को कबूल करके बेइंतहा सवाब अता फरमा देते हैं। ये इखलास की बरकत है। उसके बाद आगे अल्लाह ने फरमाया वमन काना युरीदु हर्तद दुनिया। जो दुनिया की खेती को चाहता है, यानी दुनिया में अपना नाम जगाना चाहता है, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है, दुनिया में लोग मुझे हाजी कहे, दुनिया में मुझे लोग तक़वा परहेज़गार कहे, दुनिया में लोग मुझे नेकोकार कहे,
اس نام کو کمانے کے لیے وہ دنیا کی کھیتی بڑھا رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ دنیا میں جو چاہے گا وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ آگے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اس کے اس نیک عمل کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ تو اخلاص عمل کو اپنانا چاہیے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اخلاص کے متعلق بزرگان دین نے بیان فرمایا اخلاص کہتے کس کو ہیں؟ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جس طریقے سے برائی کو چھپایا جاتا ہے اسی طریقے سے نیکی کو چھپا کر کرنے کا نام اخلاص ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، ہم اپنے برائیوں کو تو چھپا لیتے، نیکیوں کو دکھا دکھا کے کرتے تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، تقوی پرہیزگار سمجھے، بہت نیک سمجھے۔ تو مخلص وہ نہیں جو ایک پہلو کو بتائے دوسرا پہلو کو چھپائے۔ تو حقیقت میں مخلص وہ ہے اپنی برائی کو بھی بتائے اور اپنی نیکی کو بھی بتائے کہ میں اتنا برا ہوں اور یہ برا عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھا عمل بھی میرے اندر ہے، وہ مخلص ہے۔ اچھے عمل کو دکھاتے ہوئے کر رہا ہے لیکن اپنے برے عمل کو چھپا کر رکھ رہا ہے تو اس کے اخلاص میں کمال نہیں بلکہ وہ اخلاص سے خالی ہے۔ ایسے اور ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کی عادت کیا ہے، یعنی مخلص کو کیسے پہچانے کہ اس کے اندر کون سی عادت رہنے سے وہ مخلص ہوتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں مخلص کی عادت اس دودھ پینے والے بچے کی طرح ہے کہ جس کی تعریف کرنے پر نہ اس کی تعریف سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ اس بچے کی مذمت کرنے سے اس بچے پہ اس کا کچھ اثر پڑتا ہے۔ یعنی آدمی کے سامنے تعریف کرو یا اس کی برائی کرو، اس کا اس پر کوئی اثر باقی نہیں ہونا، یہ اخلاص ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔ تو یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہونا۔ تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں اخلاص کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق نیت سے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علیہ الصلاۃ والسلام الاخلاص۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو پیارے نبی نے فرمایا ایمان ہی اخلاص ہے، یعنی ایمان کو پختہ کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ عمل کے اندر اخلاص ہے۔ عمل میں جتنا اخلاص ہوگا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہو جائیں گا اور ایمان کے اندر اتنا کمال اور نورانیت پیدا ہوتے جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے، اس کے عمل سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو نیت اچھی رہیں گی تو اس کا وہ عمل نیت کے مطابق رہنے کی وجہ سے فائدہ بخش ہوں گا۔ نیت ایک ہے عمل ایک ہے تو پھر نیت اور عمل میں ٹکراؤ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ عمل کو قبول فرمائے گا نہ اس کی نیت کو قبول فرمائیں گا۔ نیت ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اور عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے، تو وہ نیت جو دنیا کے لیے ہو اور عمل بھی دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نہ اس نیت کو قبول فرماتا نہ اس عمل کو قبول فرماتا۔ چنانچہ اخلاص کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ حضرت پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو گورنر بنا کر ایک علاقے کی طرف بھیجایا جا رہا تھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ آپ نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو۔ ایک ہی نصیحت اللہ کے حبیب نے انہیں عطا فرمائی کہ اے معاذ تم اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، یعنی نماز میں اخلاص پیدا کرو، روزے میں اخلاص پیدا کرو، زکوٰۃ میں اخلاص پیدا کرو، حج میں اخلاص پیدا کرو، ہر نیکی کے کام میں اخلاص پیدا کرو، یعنی ہر نیک کام کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھ کر کام کر لیا کرو، تمہارے دین میں تم اخلاص پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے اتنی پیاری بات بتائی، آگے اللہ کے حبیب نے اخلاص کا پھل کیا ملتا ہے، اخلاص کی کیا برکت ملتی ہے اس کا ذکر فرمایا اے معاذ دین میں اخلاص پیدا کر لو یکفیک العمل القلیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص سے کیا جانے والا تھوڑا بھی عمل ہوگا لیکن تمہارے لیے وہ فائدہ بخش بن جائے گا۔ تو اخلاص سے کیا جانے والا عمل تھوڑا ہی ہو لیکن وہ بے انتہا کامیاب ہوتا ہے۔
اخلاص سے خالی رہنے والا عمل پہاڑ کے مانند بھی کر لیا جائے، اس کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں واقعے کی روشنی میں رکھ دوں۔ تفسیر ساوی میں یہ روایت منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے بابرکت کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، جو کہ ایک صنعاء شہر کے مقام میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس علاقے میں ایک نیکوکار تاجر تھا، جس کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ نیک نفس اور متقی پرہیزگار تھا وہ شخص، اور اس نے اپنے علاقے کے تمام فقراء اور مساکین کو یہ بات پہنچا دی تھی کہ جب بھی میرے باغ کے درختوں کے پھل کو توڑنے کی بات آئی تو وہ سارے فقراء کو اور مساکین کو جمع کرتا اور اعلان کر دیتا کہ ہوا سے جو بھی پھل گرے گا اور گرا ہوا پھل میری جھولی سے باہر نکل جائے گا تو وہ سارا پھل فقراء اور مساکین کا حق بنے گا، وہ اس پھل کو جمع کر لے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب پھلوں کو توڑا جاتا تو توڑنے سے زیادہ ہوا سے پھل گر جاتے اور جھولی سے زیادہ باہر گر جاتے، جس کی وجہ سے مسکینوں کو، فقراء کو زیادہ پھل ملتا اور خود مالک باغ کو کم پھل نصیب ہوتا۔ اس کے باوجود وہ نیکوکار انسان تھا، اللہ کی ذات سے امید رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا کیا تھا، اس کے کمائی میں بھی، اس کی کھیتی باڑی میں بھی برکت رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ترقیوں پر تھا۔ لیکن جب اس نیک انسان کا انتقال ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے اور یہ باغ وہ 3 بچوں کی وراثت میں آیا۔ ان 3 بچوں کے اندر وہ اخلاص نہ تھا جو باپ کے اندر پایا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ باپ کے طریقے پر اور باپ ہی کے نہج پر بیٹوں نے بھی اعلان کیا کہ جو پھل ہوا سے گرے گا، جو پھل ہماری جھولی سے باہر آئے گا، وہ فقراء اور مسکین کے لیے ہوگا۔ تو وہ ایک مرتبہ دیکھے کہ پھل انہیں کم ملا، ان کو زیادہ ملا۔ بولے باغ ہمارا ہے، محنت ہماری ہے، پھل ہمارا ہے، فائدہ وہ لینا، یہ کیا انصاف ہے؟ لہٰذا آئندہ ایسا فیصلہ نہیں ہوگا، والد صاحب جو کرے، لیکن آئندہ ہم ایسا کریں گے کہ جس دن پھل توڑنا ہوگا اس سے 1 رات پہلے آ کر پورے پھل توڑ لیں گے تاکہ صبح کوئی پھل باقی نہ رہے، فقراء اور مساکین کو دینا بھی باقی نہ رہ جائے۔ تو اس بری نیت کے ساتھ اور اپنے دل میں کھوٹ پیدا کرتے ہوئے وہ راتوں رات اس باغ کا پھل خالی کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ چنانچہ ان کی بدنیتی کی بنیاد پر رب تعالیٰ نے وہاں ایک آگ کو ظاہر فرمایا، جس کی وجہ سے پورا باغ جل کر خاک میں مل گیا۔ وہ 3 بھائی جب باغ کے پاس آئے تو تعجب کیے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید ہم کسی دوسرے کے باغ کے پاس آئے ہیں، چلو ہم اپنے باغ کے پاس چلے جائیں۔ تو ان میں سے ایک بھائی تھا جو 2 بھائیوں سے بہتر نیت رکھنے والا تھا، ان سے بہتر تھا نیت کے اعتبار سے۔ اس نے کہا ہم حقیقت میں ہمارے ہی باغ کے پاس آئے ہیں، لیکن ہماری بدنیتی کا یہ وبال ہم پر ظاہر کیا گیا، اللہ ہماری بدنیت کی وجہ سے یہ عذاب کو نازل فرمایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنی بری نیت پر توبہ کر لیں۔ لہٰذا اس بھائی کی بات پر تینوں بھائی مل کر وہیں پر کھڑے ہو کر رب کے دربار میں اپنی بدنیتی پر توبہ کرے اور اخلاص کی نیت کو پیدا کر لیے۔ ایسا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے دن انہیں ایک نیا باغ عطا فرما دیا۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہے، یعنی بندہ اپنا دل جتنا پاک و صاف رکھتا ہے مخلوق کے متعلق، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ جو مخلوق کو برا کرنا چاہے گا خالق اس کا برا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے مخلوق کا بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا تم آخرت کی کھیتی کو بڑھانے کی کوشش کرو، ہم اس میں اور اضافہ کریں گے۔ تم دنیا کی کھیتی بڑھانا چاہیں گے تو ہم تمہیں دنیا کو تو کچھ حصہ دے دیں گے، آخرت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائیں گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اخلاص کے متعلق بیان فرمائی گئی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اخلاص نیت کو پیدا کرنے کے لیے رب کے دربار میں کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ دعا ہی سے اخلاص دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا تیری پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اخلاص